Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. पहला बाब तौहीद व शिर्क के बयान में। पहला बाब तौहीद व शिर्क के बयान में अव्वल सुनना चाहिए कि शिर्क लोगों में बहुत फैल रहा है और असल तौहीद नायाब है, लेकिन अक्सर लोग शिर्क व तौहीद के माना नहीं समझे और ईमान का दावा रखते हैं। इसको गुजर गया था, यहाँ पे कौन निशान लगा दिया? यहाँ अब यहाँ कहते हैं शिर्क के अक़साम से मुताल्लिक़ बातें यहाँ कर रहे हैं। चुनांचा कहते हैं कि अब ये बात तहक़ीक़ की जाए कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें अपने वास्ते ख़ास कर रखी हैं कि उसमें से किसी को शरीक न किया चाहिए। सो वो बातें बहुत सारी हैं, मगर कई बातों का जिक्र कर देना, उनको कुरान और हदीस से साबित कर देना ज़रूरी है और बाकी बातें उनसे लोग समझ लेंगे। सो अव्वल बात यह है कि हर जगह हाजिर रहना, हर चीज़ की खबर हर वक्त बराबर रखनी, दूर हो या नज़दीक हो, छुपी हो या खुली, अंधेरे में हो या उजाले में, आसमानों या ज़मीनों में, पहाड़ों की चोटी पर हो या समुंदर की तह में, ये अल्लाह ही की शान है, तो वो किसी की ये शान नहीं कि सो कोई किसी का नाम उठते बैठते लिया करे और दूर नज़दीक से पुकारा करे, बला के मुकाबले उसकी दुहाई दे और दुश्मन पर उसका नाम लेकर हमला करे, उसके नाम का ख़त्म पढ़े या शुगल करे, ये या उसकी सूरत का ख्याल बांधे, ये यूँ समझे कि जब मैं उसका नाम लेता हूँ ज़बान या दिल से या उसकी सूरत का या उसकी खबर का ख्याल बांधता हूँ तो वही उसको खबर हो जाती है। उससे मेरी कोई बात छुपी नहीं रह सकती और जो मुझ पर अहवाल गुजरते हैं जैसे बीमारी, तंगदस्ती, तंदुरुस्ती, तंगी, मरना, जीना, गम और खुशी, सब की वो हर वक्त उसे खबर है। जो बात मेरे मुंह से निकलती है वो सब सुन लेता है, जो ख्याल व वहम मेरे दिल में गुजरता है वो सबसे वाकिफ़ है। सो इन बातों से मुशरिक हो जाता है और इस किस्म की बातें सब शिर्क हैं। इसको इशराक फिल इल्म कहते हैं। यहाँ पर शिर्क की किस्में बयान कर रहे हैं। शिर्क की इन्होंने 4 किस्में बयान की हैं। सबसे पहली किस्म जो इन्होंने बयान किया है शिर्क का, वह है इशराक फी इल्मिल गैब। गैब के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक करना, इन्होंने शिर्क का सबसे पहला क्या बांधा है, बाब कायम किया। तो पहला क्यों है? इसलिए कि बहुत सारी शिर्क ऐसी हैं जो इसी दरवाजे से घुसती हैं। जब ये मानेगा कि मेरा पीर, मेरा मुर्शिद मेरी खबर से वाकिफ है, मैं पुकारता हूँ तो वो सुनता है, तभी ना वो उसको मदद के लिए पुकारेगा। अगर ये माने ही ना कि मेरे पीर को, मेरे मुर्शिद को, मेरे बुजुर्ग को मेरे हालात से कुछ भी जानकारी हासिल है या मेरे हालात से वो वाकिफ ही नहीं है, मैं पुकारूंगा तो वो सुन ही नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में वो उसको न मदद के लिए पुकारेगा, न उससे दुआएं करेगा, न मन्नत करेगा, न दूसरी चीज़ें करेगा। तो इशराक फी इल्मिल गैब, इन्होंने यहाँ इस बात को बयान किया कि सबसे पहली चीज़ तो याद रखें, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने अपने लिए ख़ास किया है। जो कुछ अल्लाह ने अपने लिए ख़ास किया है उसमें हम किसी को शरीक करेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। तो पहली चीज़ क्या है, इल्म गैब, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए क्या कर लिया है, ख़ास कर लिया है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इल्म गैब को जो ख़ास कर लिया,
تو ایسی صورت میں کسی اور کو عالم الغیب تصور کرنا جائز اور درست نہیں ہے. کسی اور کو عالم الغیب تصور کرنا یہ شرک ہے. لہذا انہوں نے عالم الغیب کے کیٹیگری میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک جملہ انہوں نے لکھا جس پر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر نہیں ہے، ناظر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں پر موجود ہے؟ عرش پر موجود ہے. اس کی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی جب ہم عقیدۃ الواسطیہ کا درس دے رہے تھے. لیکن حاضر و ناظر یہ ایک مقولہ، یعنی ایک سینٹنس اتنا ہندوستان میں پھیلا کہ جو لوگ اللہ کو ہر جگہ حاضر نہیں مانتے وہ بھی چلتے چلتے اس طرح کے جملے کہہ جاتے تھے، ہے نا. وہ بھی چلتے چلاتے اس طرح کے جملے کہہ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے نا. لیکن یا قسم کھاتے وقت کہتے تھے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کر یہ قسم کھا رہا ہوں، جبکہ ان کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ اس پر مستوی ہے، لیکن بس ٹرینڈ تھا، بس کہہ جاتے تھے، اس پر دھیان نہیں جاتا تھا. تو اسی طرح سے یہاں پر انہوں نے بھی اس طرح کے جملے لکھ دیے. لیکن امت کا اتفاقی فیصلہ یا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی اہل السنہ والجماعہ ہیں جو صحابہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کھلی ہو یا ڈھکی ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں ہو. ان تمام چیزوں کی خبر رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی تنہا صفت کاملہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. کہ نہیں ہے، کہتے وہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جانکاری رکھتا ہے. اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوا کہ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. کچھ باتیں ظاہر کی، غیب کی بہت ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. میں حضرت مریم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس وقت کوئی نہیں تھا وہاں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہاں کیا کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں. اچھا، یہ واقعہ بیان کرنے والے خود ہی اپنی تقریر میں اسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھی نہیں مانتے کہ عالم الغیب ہیں، لیکن آپ زبردستی کا سوئی میں سے ہاتھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. زبردستی سوئی میں سے ہاتھی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مولانا تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے نبی کی شان. کیا تقریر کا معنی ہے؟ میرے نبی کی شان. تو نبی کی شان پہ تقریر کرتے ہوئے واقعہ معراج کو بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ واقعہ معراج. کہ میرے نبی کو اللہ رب العالمین مکہ سے راتوں رات کہاں لے گئے؟ فلسطین لے گئے، بیت المقدس لے کر کے گئے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ آسمان میں لے گئے. پورا واقعہ سنا ہے. پھر کہا جب میرے نبی مکہ لوٹے تو مکے والوں نے پوچھا آپ بیت المقدس گئے تھے؟ تو کہا ہاں گئے تھے. تو کہا کہ آپ اگر گئے تھے تو راتوں رات کیسے آدمی جائے گا اور آئے گا؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، چلو ان کا امتحان لیتے ہیں.
تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا، کھڑکی کیسے ہے، دروازہ کتنے ہیں، پیلرز کتنے ہیں، سب شروع کر دیا پوچھنا۔ تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے لا کر کے میرے رکھ دیا۔ میرے نبی کی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی ایک دفعہ بیت المقدس گئے اور ایک دفعہ بیت المقدس میرے نبی کے پاس آیا۔ ٹھیک ہے، وہ سب کے سب چھوڑ دو، مانا کہ نہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا پورا نقشہ نبی کے آنکھوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال سنتے جاتے، بیت المقدس کو دیکھتے جاتے، جواب دیتے جاتے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کو سامنے لانے کی ضرورت پڑتی؟ خود ہی تقریر میں کہہ دیا، آپ کوئی پکڑے تو بتائیں۔ لیکن اب مولوی بھی ویسا ہی ہوتا ہے، عوام بھی ویسی ہوتی ہے، سب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خود ہی بتا گیا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب حاصل نہیں ہے، ہوتا تو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو اسے سامنے لانے کی، ہے نا؟ لیکن اب عقل جب اللہ تعالیٰ چھین لے، ایسی پگلیٹی کرتا رہتا آدمی، ہے نا، ایسی پگلیٹی نہیں کرتے رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ لوگ خود اپنے ہی باتوں سے ہزار دفعہ یہ ثابت کر چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ وما كنت تدری، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جگہ، آپ خود نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے، آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، روح کیا ہے؟ کیا سوال کیا؟ روح کیا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں، آپ بتا دیجئے، ہے نا۔ ہم بتا رہے ہیں کہ روح کیا ہے، من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، آپ لوگوں کو بتا دیجیے، ہے نا۔ یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قل ہی اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ کہہ دیجیے مطلب آپ کو نہیں بتا رہا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اب اس کو آپ سنا دیجیے۔ کیا ہے کہ یہ گندگی ہے، جب عورت حیض کے حالت میں ہو تو اس سے جمع کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرو، بچو، دور رہو، ہے نا۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ اس بات بتائیے، ایک آدمی ہے، عمر گیا، بیوی بچے بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یستفتونک فی الکلالہ، یہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو مرے، اس کا نہ کوئی اصل وارث ہو، نہ فرعی وارث ہو، نہ اولاد ہو، نہ والدین، دادا دادی کوئی بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بہنیں ہیں، تو میراث کا معاملہ اللہ نے سمجھایا۔ 50 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہیے، قل، آپ کہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو نہیں معلوم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ انشاءاللہ والا۔ کچھ لوگ آئے، سوال کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں بتاؤں گا، انشاءاللہ کہیں نہ بھول گئے۔ اب کل بتاؤں گا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے کہ میں بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہیں نہ بھولے، وحی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولوا انی فاعل ذلک غدا، ایسا مت کہیے کہ کل میں ایسا کرنے والا ہوں، بلکہ کیا کہیے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور میں کل ایسا کروں گا۔ تو یہ سارے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب مانتا ہے تو وہ اشراک فی علم الغیب، اللہ کے علم الغیب میں دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ اب تو نبی تو چھوڑ ہی دیجیے، اب تو دنیا کے بہت سارے
شمال چڑھا بھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں عالم الغیب ہوں. کیا دعویٰ کیا؟ میں عالم الغیب ہوں. دوسرے کہیں وہ عالم الغیب ہو تو چھوڑ دیجیے. آدمی خود کہہ رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم عالم الغیب ہو؟ کہا ہاں. تو میں تم سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو. کہا میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ تم عالم الغیب ہو تم ہی بتاؤ میری کیا شرط ہے. تم عالم الغیب ہو تم بتاؤ کہ میری شرط کیا ہے. تم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہو مجھ سے, تم کو علم غیب حاصل ہے, تب تم بتاؤ میری شرط کیا ہے. بڑا وہاں سے پھنس گئے. کہاں وابی کے چکر میں بڑے پھنس ہی جائیں گے. چونکہ میں چپک جائے گا تو بال مروا نہیں اٹھے گا, ہے نا. بھاگ گیا وہاں سے. تو عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کوئی بھی انسان کر دیتا ہے. ابھی ایک بڑے مولانا ہے, ان کا ایک بیٹا مرا. اب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مولانا کے بیٹے کو خواب میں دیکھا. اب علم غیب ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب وہ بزرگ سچ کہہ رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل جانتے ہیں؟ وہ بزرگ 24 گھنٹے میں 1 لاکھ بار درود شریف پڑھتا ہے. اس گدھے کو کوئی پتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتا ہے. کیلکولیٹر نکال کے دیکھ لیجیے گا. 1 منٹ میں 12 سیکنڈ اور 1 گھنٹے میں 12 منٹ ہوتا ہے. اور 24 گھنٹہ کتنا ہو گیا؟ 80,000 سے کچھ زیادہ اور 90,000 سے کم. دیکھو پورے 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتا ہے اور یہ 24 گھنٹے میں 1 لاکھ درود پڑھ رہا ہے. اگر یہ کھائے بھی نہیں, پیے بھی نہیں, نماز بھی نہ پڑھے, روزہ کیا کہتے ہیں رکھے, یہ بیت الخلا استنجا میں بھی نہ جائے, سوئے بھی نہ, تب بھی یہ 24 گھنٹے میں 1 لاکھ بار تو درود شریف نہیں پڑھ سکتا. کس نے کہہ دیا؟ یہ مولانا صاحب بیٹھ کر کے ماں سے بتا رہے ہیں میرے بیٹے کو فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا, وہ مولانا بزرگ سچے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 لاکھ درود شریف. آج میں ان کی تقریر پوری سنا نہیں, تھوڑا تھوڑا کلپ آ رہا تھا. اس تقریر سے پہلے وہ کیا تھا, چھوٹا چھوٹا کر کے اس کا یہ دیتے ہیں نا, پرومو ٹائپ کا دیتے ہیں, اس میں سنا. اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا وہ شہید ہے. بیٹے کو کیا کہا؟ وہ تو شہید ہے. شہید ہے کیا؟ جنگ خندق میں شہید ہوا تھا, جنگ احد میں. کون سے جنگ میں شہید ہوا تھا؟ اسرائیل کے جنگ میں. کیا شہید ہے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں دنگے میں مر جائے اس کو خاندان والے شہید ڈکلیئر کرانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں تاکہ سرکار سے 2-4-5 لاکھ روپے مل جائے. وہ پتہ نہیں کہ اپنے بیٹے کو شہید ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. اللہ ہی بہتر جائے, شاید مزار بنا کے پیسہ ویسا کمانے کا کچھ ہو ارادہ. میرا بیٹا شہید ہے, سوسائڈ مت بولو, وہ شہید ہوا. تو بتانے کا مطلب ہے کہ خواب میں دیکھا. اب خواب کیا ہے؟ علم الغیب کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. جیسے طاہر القادری کا, وہ مولانا ہے پیلی پگڑی والے پاکستان میں, جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ نہیں جانتے؟ ارے بڑا بھیانک پولیٹیشین ہے وہ پاکستان کا. وہ تقریر کر رہے ہیں, کہا ہم اپنی بزرگوں کی بات کیوں چھوڑیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے بزرگوں کی باتیں. دلیل یہ ہے کہ ایک دن میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے بزرگ نے فرمایا, تو میں جب یہ سنن ترمذی کی شرح لکھ رہا تھا تو ایک دن خواب میں اللہ کے رسول آئے, آ کر کے مجھ سے کہا کہ جاؤ فلاں شیخ الحدیث کے ساتھ بیٹھ کر کے آپس میں ڈسکس کر لو, تم نے فلاں حدیث کی تشریح میں غلطی کی ہے. میں فجر کے بعد دوڑے دوڑے اس بزرگ کے پاس گیا تو وہ شیخ الحدیث بول رہے میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں مولانا نے حدیث کی شرح لکھنے میں غلطی کی ہے, دونوں مل کر کے اس کی اصلاح کر لو. جس کتاب کی نگرانی ریچیک پروف ریڈنگ اللہ کے نبی نے کیا ہو, وہ کتاب کیسے غلط ہو سکتی. اس لیے ہم اپنے علماء کی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس نے کتاب میں غلطی کی, اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا, عالم الغیب کا عقیدہ, اور کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ شرک نہیں کرتے, ہے نا. دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہوا تو 2 مولوی آپس میں لڑے خوب. تیسرا مولوی سوچا کہ ان دونوں میں صلح کروا دیتا ہوں.
تو چوتھا مولوی فجر کے نماز کے بعد اس تیسرے مولوی کو پکڑا. یہ سوچو نا, 2 لڑے, تیسرا سوچا صلح کرواؤں گا, تو چوتھے نے آ کر کے فجر میں تیسرے سے کہا کہ میرے کمرے میں چلیے. تو کہا کیا بات ہے؟ چلیے میرے کمرے میں چلیے. تو گیا. تو دسمبر کا مہینہ تھا, سخت گرمی میں کمبل پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ پانی میں ڈوبا دیا. کہیں میرا کمبل دیکھیے. بولے پانی؟ بولے پانی نہیں, میرے پسینہ. بولے کیسے؟ بولے ابھی حضرت جی میرے پاس آئے تھے رات میں, آ کر کہہ کے گئے کہ محمود سے کہہ دو دونوں کے جھگڑے میں نہ پڑے. علیم الغیب مرنے کے بعد قبر پھاڑ کر کے نکلے, آ کر کے بولے کہ دونوں کے جھگڑے میں نہ پڑے, اس لیے تیسرے کو منع کرنے کے لیے چوتھے کے پاس آئے. آ کر کیا کہے؟ محمود سے کہہ دو کہ دونوں کے جھگڑے نہ پڑے. علیم الغیب کہتے دیوبندی تبلیغ کے لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. ارے یہ میں ایک بات بتاتا ہوں, دیوبندی لوگ مخلص مشرک ہیں اور بریلوی لوگ ریاکار مشرک ہیں. بریلوی چلتا رہے گا گانا گاتا, وہاں بھی دیکھ کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے گا چڑھانے کے لیے. پاک سرکس میدان میں جاگنگ کرنے جاتے ہیں تو ایک بریلوی ہے اونچی ٹوپی والا, گانا گاتے رہتا ہے. جیسے مجھے لگتا ہے حق میں حق پر تھوک رہا ہے, وہ مجھے دیکھ کر ایسا کر رہے جان بوجھ سے چڑھانے کے لیے, ورنہ باقی جگہ گانا گاتا ہے. تو بریلوی جو ہے نا یہ ریاکار مشرک ہے, یہ ریاکاری کرتا ہے چڑھانے کے لیے اہل حدیثوں کو. ان کی محفل ہوگی, وہاں سے پتہ چل جائے کہ 2-4 اہل حدیث جا رہے ہیں تو نعرہ رسالت شروع پڑ جائیں گے. چپ چاپ اپنا قواعد چل رہا. لیکن دیوبندی جو ہے چھپ چھپا کر شرک کرتے ہیں, بولتے نہیں دنیا کا سامنے, لیکن کرتے سب وہی ہے. 1 انچ بھی ہٹے نہیں. میں کہتا ہوں نا دیوبندی کے پیچھے نماز نہ پڑھو, تو کیا کہتا ہے؟ تو میں کہا اس بہت سارے مولانا تو کہتے ہو جاتی ہے, پھر ان سے کچھ بریلوی کے پیچھے ہوتی ہے. نہیں ہوتی. میرا کہ فرق کیا ہے دونوں میں بتاؤ؟ دونوں سیم, دونوں کے پیر ہے, سب کچھ ہے, سب شرک بھرا ہوا ہے. تو میری کوئی بھی بات میرے پیر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میری اللہ. ایک مولانا تھے, انہی کی کتاب کا واقعہ ہے. جا رہے تھے راستے سے, اب لڑکی پر نظر پڑ گئی ہے نا, تو ظاہر ہے خوبصورت رہی ہوگی لڑکی. تو ایک مرتبہ نظر پڑی, نظر ہٹایا, پھر چلی گئی نظر. تو پہلی نظر تو خیر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, تو اللہ معاف کر دیا. دوبارہ جو دیکھ رہے تھے جان بوجھ کے دیکھ رہا ہے. تو جیسے ہی دوسری بار نظر پڑی, پیر صاحب فوراً بازو میں کھڑے تھے. اب یہ کہاں سے اٹک گئے بھائی؟ حضور مولوی ہو کر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہو. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اپنے مولوی کا کریکٹر خراب کر کے بتا رہا ہوں. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس کا پیر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. پیر ہمیشہ مرید کے ساتھ رہتا ہے, وہ جہاں کہیں بھی ہے. بھائی اللہ تو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ نہیں رہتا, لیکن اللہ کی مدد, اس کی نظر ساتھ رہتی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاؤ تم فرعون کے سامنے مقابلہ کرو فرعون کا. انی معکما اسمع و ارا. تم جاؤ فرعون سے مقابلہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. یہ اللہ کی صفت ہے, دیکھنا اور سننا کسی بھی حال میں انسان. وہی تجری فی البحر. اللہ رب العالمین نے کیا وہ آیت قرآن مجید میں کہ وہ کشتی نوح علیہ السلام کو ہمارے آنکھوں کے سامنے لے کر کے چل رہی تھی. آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے تہ میں دعا کی, اللہ رب العالمین نے دعا سنی, اللہ نے دعا قبول کیا. کہا اب صرف ہی وہ اسمع. کیا ہی سننے والی ذات ہے اور کیا ہی دیکھنے والی ذات ہے. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے اوجھل نہیں کر سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین. سورہ سبا کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ چیز اگر آدمی دین کے ساتھ رکھے, مشرک نہیں ہوگا تو کیا موحد کہلائے گا. اسی لیے یہاں پر کہتے ہیں کہ پہاڑ ہو, آسمان ہو, زمین ہو, کہیں بھی آدمی اگر سوچے میں اپنے پیر کو نام لیتا ہوں, میں اس کے بارے میں دل میں سوچتا ہوں, میرے دل میں کوئی وہم و گمان گزرتی ہے, تو ساری چیزیں کس کو علم ہے؟ میرے پیر کو علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
ان تبدوا شیئا او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، تم دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، وہ باریکی سے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کا علم غیب یہاں پہ موجود ہے۔ اگرچہ کہ علم غیب کا ذکر نہیں ہے لیکن ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ان باتوں میں تو پھر جاؤ تم تمہارے سارے معبودوں کو، اپنے شرکاء کو، اپنے سارے قریبیوں کو، ساری دنیا کو اکٹھا کر لو اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اس کے بعد فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کی جیسی لا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم الزام جو لگا رہے ہو کہ میرے نبی نے اپنی جانب سے قرآن کو پڑھ لیا ہے، اس معاملے میں سچے ہو ان کی کوشش۔ پھر اللہ کا علم غیب، اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کا علم غیب ہی ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز تم نہیں کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کے جیسی ایک سورت تو کیا ایک آیت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا علم غیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کو وہی کیا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي ارض تموت وما لا تكسب غدا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کب کون کہاں مرے گا سب اللہ کے پاس علم ہے۔ کسی کو پتا ہو تھوڑی ہے کہ مرنے کے لیے۔ ٹرین ایکسیڈنٹ میں جو مرتے ہیں ان کو پتا ہوگا ٹرین ایکسیڈنٹ ہونے والا، کوئی چڑھے گا ٹرین میں؟ کوئی نہیں چڑھنے والا ہے۔ پھر اس میں پلین کریش کرنے والے اگر ان کو پتا ہو تو کوئی جائے گا پلین میں چڑھنے کے لیے؟ کوئی نہیں چڑھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی جہاں موت لکھا وہاں پر ہو کر کے قیامت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، جس نے سوال کیا ہے اس کو جتنی جانکاری ہے اتنا ہی علم اسے بھی ہے جس کو سوال کیا گیا ہے، مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے قیامت کے بارے میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ قیامت تو واقع ہوگی، قل انما علمہ عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں ڈرا رہا ہوں، مجھے بڑا قیامت کا واقع ہوا نہیں پتا چلا۔ اللہ رب العالمین علم غیب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی سامنے اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں اللہ نے ظاہر کی ہیں، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قیامت تک ہونے والی چیزوں کی پیشن گوئی کی، یہ سب غیب ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی، اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایک جملہ کہا ہے بڑی زبردست بات، یعنی اللہ کا سا علم اور ان کو ثابت کرنا، سو اس عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے، خواہ یہ عقیدہ انبیاء اولیاء سے رکھے، خواہ وہ پیر و شہید سے رکھے، خواہ وہ امام زادہ سے رکھے، خواہ شہود و پری سے رکھے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے ذریعے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی پیر سمجھے، ولی سمجھے، بزرگ سمجھے، نبی سمجھے، اولیاء سمجھے، کسی کو بھی عالم الغیب سمجھے، جن شیطان کو، بھوت پریت کو، چڑیل کو، جادوگر کو، کسی کو بھی سمجھے، ہر حال میں آدمی مشرک ہوتا ہے۔ خواہ وہ یہ سمجھے کہ میرے حالات وہ خود سے جان جاتا ہے، یا یہ سمجھے کہ جب میں بزرگ کو یاد کرتا ہوں تو میری باتیں اللہ بزرگ تک پہنچا دیتا ہے، تب بھی وہ مشرک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے مر جانے کے بعد اس کو دنیاوی احوال سے واقف کراتا ہے، ایسا کہیں نہیں کہا۔ تب یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین
اپنے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ تو علم غیب الاشراق، اشراق کے علم غیب ہو گیا. اس کے بعد ہے اشراق فی التصرف، کنٹرول کرنے کے معاملے میں شرک. انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.